تو बरेलवियों को भी ये हक हासिल है कि वो आपके पीछे नमाज नहीं होती। तो हमारे नजदीक तो दोनों ही गलत है। सिर्फ इमाम काबा का रोना न रोया जाए, क्योंकि इमाम काबा का इशू तो आज का है ना। 1925 से पहले जब ये सऊदी हुकूमत नहीं थी, उस वक्त तो सूफियों का कब्जा था हरमैन के ऊपर, मज़ारात भी उन्होंने बनाए हुए थे। पिछले कई सौ साल से सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी, और ये वही उलमा हैं जिन्होंने इमाम अहमद बरेलवी साहब अल-मुतवफ़ा 1340 हिजरी को मुजद्दिद डिक्लेयर किया था 14वीं सदी का। ये आपको पता है, 1925 से पहले के जो हरमैन के उलमा हैं। अब वो उलमा अगर दोबारा आ जाए, फिर हम सऊदिया हुकूमत वालों से पूछेंगे जो इस वक्त के लोग हैं या उनके जो फॉलोअर्स यहाँ पे अहले हदीस हैं कि हाँ जी आप इमाम काबा के पीछे नमाज हो जाती है, वो कहेंगे नहीं होगी, ये अहले बिदअत है। तो जब दूसरों को आप अहले बिदअत कहते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे। 10 शव्वाल मुकर्रम 1272 हिजरी में आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह की विलादत बासआदत हुई। इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह अहले सुन्नत व जमात के एक बहुत बड़े अज़ीमुल मर्तबत आलिम और अरबो अजम के उलमा ने इस बात पर गवाही दी कि आप 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस्लाम और सुन्नियत के दिफा के लिए एक गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको उलूम अक़लिया और नक़लिया पर महारत तामा अता फरमाई। 50 से ज़्यादा उलूम अक़लिया और नक़लिया पर आप महारत तामा और कामिल दस्तरस रखते थे। सैकड़ों की तादाद में इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने किताबें तसनीफ़ फरमाई और हज़ारों सफ़हात पर मुश्तमिल इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह के फतावा जात का मजमुआ फतावा रज़विया की सूरत में हमारे पास मौजूद है। इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इजहार करते हुए इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाज शरीफ के ऊपर मुश्तमिल एक दीवान हदायक़ बख्शिश की सूरत में मुरतब फरमाया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का उर्दू में आपने तर्जमा फरमाया और बहुत सारी इस्लामी दीनी खिदमात इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सर अंजाम दी। बिलखुसूस उस वक़्त जितने गुमराह तबके और गुमराह टोले और फ़िरक़े पैदा हुए, इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उन गुमराह फ़िरक़ों का इल्मी तौर पर ताक़ुब किया और उनका शदीद रद्द इब्ताल आपने फरमाया। इसकी पादाश में, इसके नतीजे में इन गुमराह फ़िरक़ों की तरफ से इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह पर इल्ज़ामात और इत्तहामात और उनके ख़िलाफ़ एक मज़मूम प्रोपेगेंडा किया गया कि ये एक फ़िरक़े के बानी हैं, बरेलवी फ़िरक़े के बानी हैं, जबकि आपकी तसनीफ़ात, आपकी किताबें बिल्कुल वाज़े दो टोक अंदाज में बयान करती हैं कि इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह अहले सुन्नत व जमात के आलिम हैं और इस्लाम और सुन्नियत के दिफा के लिए उन्होंने इल्मी खिदमत सर अंजाम दी। जहाँ भी कोई किताब लिखी, तसनीफ़ की, तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात तय्यबात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दर्जनों अहादीस तय्यबात और उसके ऊपर फिर उसके बाद आइमा दीन असलाफ़ उम्मत की तसरीयात, इरशादात और उनकी किताबों से हवाला जात आपने अंबार लगा के इस बात को वाज़े किया कि अहले सुन्नत व जमात का हक मज़हब और अक़ीदा यही है बेहम्दि ताला। तो आपने दलाइल पेश किए असलाफ़ उम्मत की किताबों से। तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत के आलिम और अहले सुन्नत के जो अकाबिर औलिया अल्लाह और असलाफ़ उम्मत गुज़रे हैं, सही मानों में उनके जानशीन और उनके वारिस बेहम्दि ताला ठहरे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात अक़दस के हवाले से आज भी अगर देख लें, जितने इस वक्त अहले सुन्नत के मुकाबले में फ़िरके फ़िरकियाँ तंजीमें तहरीकें मौजूद हैं, वो जब भी कोई बात करेंगे असलाफ़ उम्मत के ख़िलाफ़, जो 500 साल, 800 साल, 1000 साल पहले, 1200 साल पहले उम्मत के असलाफ़ गुजर चुके हैं, उनका दिफा अगर करेगा कोई तो बेहम्दि ताला अहले सुन्नत व जमात इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह का मानने वाला करेगा। और उनका कोई वारिस अगर कहला सकता है तो वो यही अहले सुन्नत व जमात है, या रसूलुल्लाह कहने वाले और इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह के मानने वाले। और ये लोग जो इस वक्त मौजूद हैं, मिर्ज़ा जेलमी जैसे लोग हों या इस तरह के जितने लोग हैं
جب بھی صوفیہ اور اکابرین امت کے اوپر کوئی الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، تو یہ سمجھیں کہ ساتھ نتی ہمارے کہتے ہیں ان کو، ان اولیاء اللہ کو ہمارے عقیدے کے ساتھ ملاتے ہیں، تو ہم بحمد تعالیٰ سینہ تان کے کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اولیاء اللہ، یہ صالحین ہمارے ہیں، اور ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، 1000 سال پہلے گزرا ہو، 1200 سال پہلے گزرا ہو، یا 800 سال پہلے گزرا ہو، بحمد تعالیٰ۔ اور مرزا جہلمی بھی اپنی زبانی یہ تسلیم کر چکا ہے، یہ مان چکا ہے کہ امام احمد رضا بریلوی کو اس وقت عرب کے علماء نے، جو مکہ اور مدینہ میں اس وقت وہابیوں کے قبضے سے پہلے علماء موجود تھے، انہوں نے مجدد ڈکلیئر کیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو مرزا جہلمی یہ بیان دے رہا ہوتا ہے کہ 1896 سے پہلے دنیا میں کوئی فرقہ بریلوی نام سے کوئی موسوم نہیں تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا، اور دوسری طرف یہ بیان دیتا ہے کہ امام احمد رضا بریلوی کو اس وقت مکہ اور مدینہ کے علماء نے مجدد ڈکلیئر کیا، کیونکہ اس وقت کہتا ہے صوفیوں کی حکومت تھی۔ اور یہ جو صوفی کہتا ہے نا، اصل میں دراصل اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، یہ اہل سنت کا لفظ نہیں بولنا چاہتا۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ وہابیوں کی حکومت سے پہلے مکہ اور مدینہ میں نظام اہل سنت کے ہاتھ میں تھا، اور وہابیوں نے اہل سنت و جماعت کا نظام وہاں سے ختم کیا، ترکوں کی حکومت کو ختم کیا، اور وہاں وہابیانہ عقائد و نظریات کو پروموٹ کیا۔ پھر جو مکہ اور مدینہ کے قبرستان ہیں ان میں بلڈوزر پھیر کے وہاں صحابہ اکرام، اہل بیت طہار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج طیبات کی قبروں کو نعوذ باللہ مسمار کیا، ان پہ بلڈوزر چلائے، اور جو مکہ اور مدینہ طیبہ کے قبرستان ہیں ان کو مسمار کر دیا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ بحمد تعالیٰ وہابیوں کے آنے سے پہلے وہاں موجود تھا، اور جن کو یہ کہتے ہیں نا وہاں صوفیہ کی حکومت تھی، وہ اہل سنت کا نظام تھا، اور پوری دنیا میں بحمد تعالیٰ اہل سنت ہی کا نظام ہے۔ اور آپ کسی اسلامی کنٹری اور اسلامی ملک میں چلے جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر سے لے کر اولیاء اللہ، سلف صالحین، اکابرین امت کی قبور اور مزارات، امام بخاری، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، بڑے بڑے اولیاء اللہ، فقہا، محدثین کے مزارات اور ان کی قبروں کو دیکھ لیں، ان قبروں کے اوپر گنبد اور ان قبور کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ یہ مزارات بنے ہوئے ہیں۔ یہ امام احمد رضا بریلوی نے ان کو جا کے نہیں کہا کہ تم نے بنانے ہیں، یہ اہل سنت و جماعت کا صدیوں سے اولیاء اللہ اور انبیاء اور سلف صالحین کے بارے میں نظریہ اور عقیدہ چلا رہا ہے، اور اسی کا دفاع امام اہل سنت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ یعنی اہل سنت تعمیر والے ہیں اور بعد میں آنے والے تخریب والے ہیں، یعنی بنانے والے اہل سنت ہیں اور گرانے والے اہل سنت کے مخالفین ہیں۔ تو امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا منہج اور عقیدہ بحمد تعالیٰ اہل سنت و جماعت والا عقیدہ ہے، اور اس بات کو تو اپنے بیگانوں نے سب نے تسلیم کیا۔ ایک حوالہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، شیخ اکرام اپنی کتاب موج کوثر کے صفحہ 70 پر امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے نہایت شدت سے قدیم حنفی طریقوں کی حمایت کی۔ کس نے؟ امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حیات شبلی صفحہ 46 پر سلیمان ندوی دیوبندی ندوی لکھتا ہے کہ تیسرا فریق وہ تھا جو شدت کے ساتھ اپنی روش پر قائم رہا اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتا رہا۔ اس گروہ کے پیشوا زیادہ تر بریلی اور بدایون کے علماء ہیں، یعنی جو صدیوں سے اہل سنت کا طریقہ چلا آ رہا تھا، اسی طریقے پر جو شدت کے ساتھ کاربند رہا ہے وہ کون تھے؟ بدایون کے علماء اور بریلی کے علماء۔ اور ایک غیر مقلد عالم ہے ثناء اللہ امرتسری، ثناء اللہ امرتسری اپنی کتاب شمع توحید کے صفحہ نمبر 63 پر لکھتے ہیں کہ امرتسر میں مسلم آبادی غیر مسلم آبادی ہندو و سکھ وغیرہ کے مساوی ہے۔ 80 سال پہلے قریباً سب مسلمان اسی خیال کے تھے جن کو آج کل بریلوی حنفی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یعنی انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے جو پوری ہندوستان میں مسلمان آباد تھے وہ وہی مسلمان تھے جن کو آج کل بریلوی حنفی کہا جاتا ہے۔ یہ بعد میں ٹائٹل دے دیا گیا اور اہل سنت کا لفظ اہل سنت کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دیا ان غیر مقلدین کی طرف سے پراپوگنڈا کر کے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی ہی اشاعت کی اور اس کا دفاع کیا۔ ایک غیر مقلد عالم احسان الہی ظہیر اپنی کتاب البریلویہ کے صفحہ نمبر 21 پر لکھتے ہیں کہ اس گروہ کے عقائد
بعض دوسرے اسلامی ملکوں میں تصوف کے نام پر رائج ہیں۔ کن کے؟ یعنی بریلویوں کے جو عقائد ہیں، ان کے عقائد باقی اسلامی ملکوں میں تصوف کے نام سے رائج ہیں، اور وہ صوفیہ اور اہل تصوف جو پوری دنیا میں مسلمان سنی موجود ہیں، ان کو صرف صوفیہ کہہ کے ایک سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بحمد تعالیٰ وہ صوفیہ اہل سنت ہے، اور مکہ اور مدینہ اور پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں اس وقت وہابیوں کی تحریک اٹھنے سے پہلے بحمد تعالیٰ سارے کے سارے اہل سنت ہے، اور مزارات، اولیاء اللہ کی قبور اور ان اصحاب قبور سے فیض و برکت کے قائل تھے، اور آج بھی بحمد تعالیٰ اہل سنت و جماعت بریلوی جو ہیں وہ انہی عقائد و نظریات پر چلے آ رہے ہیں جو صدیوں سے اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات، اور اسی کا دفاع امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ شدت کے ساتھ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بدعقیدہ اور گمراہ لوگوں کا رد و ابطال فرمایا، اور ہر وہ فتنہ جو آپ کے دور میں اٹھا امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا شدید رد و ابطال کیا۔ بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی توہین اور گستاخی اور اہانت کرنے والے لوگ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت کے منکرین کے خلاف امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ آپ نے قلم اٹھایا، اور آپ نے ان کا علمی تعاقب کیا، اور علمی تعاقب کرتے ہوئے قرآن و سنت کے آپ نے انبار لگا دیے دلائل کے۔ اس وقت جو مین فتنہ اٹھا اس کتاب کی وجہ سے اٹھا، یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان۔ اس کتاب تقویۃ الایمان کو وہابی علماء بھی تسلیم کرتے ہیں، دیوبندی علماء بھی تسلیم کرتے ہیں، اور اس کتاب کے لکھے جانے کے بعد امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اس وقت جو ہندوستان میں اہل سنت کے علماء موجود تھے، انہوں نے اس تقویۃ الایمان کا رد کیا۔ مولوی اسماعیل دہلوی کے خلاف باقاعدہ انہوں نے مباحثے اور مناظرے کر کے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ اس کتاب کے اندر اسماعیل دہلوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں نعوذ باللہ یہاں تک لکھا کہ نبی بڑے بھائی، ہم چھوٹے بھائی، نبی کی تعظیم بڑے بھائی کسی کیجئے، باقی مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اسی کی کیجئے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہاں تک لکھا کہ نبی کا مقام امت میں ایسے ہے جیسے گاؤں میں چودھری کا مقام ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی وہ اللہ کی شان کے اگر چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اس تقویۃ الایمان میں یہ لکھا کہ نعوذ باللہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے۔ تو یہ جب اس طرح کے گمراہانہ عقائد مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کی گئی تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان کا آپ نے رد و ابطال کیا۔ الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریت ابی الوہابیہ، آپ نے پوری کتاب تصنیف فرما کے اس کا رد و ابطال کیا، اور ہر فتنہ جو اٹھا گمراہی کا امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تعاقب کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے سے اگر کسی نے کوئی زبان درازی کی، رد الرفضہ رسالہ فتاوی رضیہ کی 14 جلد موجود ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کے انبار لگا کے یہ بتا دیا واضح کر کے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمارا ایمان ہے، صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے والا اس کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر جب صحابہ اکرام کے حوالے سے صحابہ کے دفاع کی بات آئی، افضلیت شیخین کا مسئلہ ہو یا مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہو، افضلیت شیخین کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد 28 صفحہ 420 پہ لکھا کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام اولیاء مرجع العرفاء امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ سے بھی اکرم و افضل و اتم و اکمل ہیں۔ جو اس کا خلاف کرے اسے بدعتی شیعی رافضی مانتے ہیں، یعنی جو سیدنا مولا علی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل مانے گا وہ اہل سنت کہلانے کا حقدار نہیں ہے، ہم اسے شیعی مانتے ہیں، بدعتی مانتے ہیں۔ اور پھر امام اہل سنت رحمۃ اللہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 201 پہ مشاجرات صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بالجملہ ہم اہل حق کے نزدیک حضرت امام بخاری کو حضور پر نور امام اعظم سے وہی نسبت ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پر نور امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا سے ہے کہ فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر قرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان
پر بھی کار فجار، جو معاویہ کی حمایت میں عیاذاً باللہ اسد اللہ کی سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیر لے وہ ناسبی یزیدی، اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت بلا دے وہ شیعی زیدی۔ یہی روش ادا بحمد اللہ تعالی ہم اہل توسط و اعتدال کو ہر جگہ ملحوظ رہتی ہے۔ مشاجرات صحابہ کی بات ہے، حضرت امیر معاویہ اور مولا علی کا مسئلہ آیا تو یہ بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ حق مولا علی کے ہاتھ میں ہے، لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں، اور ان پر لعن و طعن کرنا یہ فاجروں کا کام ہے، اہل سنت کا کام نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ افضلیت میں، مشاجرات صحابہ میں، اور پھر اپنا منہج بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جو لوگ شریعت کی بغاوت کرتے ہیں اور شریعت کے اوپر اپنے عقائد و نظریات کو حاکم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا رد و ابطال کرتے ہوئے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 کے صفحہ نمبر 172 پہ لکھا، فرماتے ہیں سب گمراہوں کی ہمیشہ یہی حالت رہی ہے کہ ڈوبتا سوار پکڑتا، جہاں کسی کا کوئی لفظ شاذ مہجور پکڑ لیا خوش ہو گئے، اور اس کے مقابل تصریحات قاہرہ سلف و خلف بلکہ ارشادات سریہ قرآن و حدیث کو بالائے طاق رکھ دیا۔ مگر اہل حق بحمد اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ شاہراہ ہدایت اتباع جمہور ہے، جس سے ساون خطا ہوئی اگرچہ معذور ہے، مگر اس کا وہ قول متروک و مہجور ہے۔ یعنی ہم ایسی بات کو جو جمہور کے خلاف ہے، کسی کی بھی ہو، اس کو حجت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اس بات کو چھوڑ دیں گے لیکن جمہور کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ لکل جواد کبوا لکل صارم نبوا و لکل عالم حفوا، ہر تیز گھوڑا کبھی ٹھوکر کھا لیتا ہے، اور ہر تیغ براں کبھی کر جاتی ہے، اور ہر عالم سے کبھی کوئی لغزش وقوع پاتی ہے، وباللہ العصمہ۔ اور فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 27 میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ اہل سنت کے دفاع کے حوالے سے صفحہ 188 پہ لکھتے ہیں، جس کا قول ہم اسلام و سنت کے موافق پائیں گے تسلیم کریں گے، نہ اس لیے کہ اس کا قول ہے بلکہ اس لیے کہ صراط مستقیم سے مطابق ہے، اور جس کی بات خلاف پائیں گے، زید ہو یا عمر، خالد ہو یا بکر، دیوار سے مار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب سے لپٹ جائیں گے۔ اللہ ان کا دامن ہم سے نہ چھڑائے، دنیا میں نہ عقبہ میں، آمین الہی آمین۔ یہ ہے منہج اہل سنت امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی کی نظر میں۔ اور فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 کے صفحہ 115 پہ لکھتے ہیں کہ مسئلہ نص شارع علیہ السلام سے لیا جائے گا یا فقہ امام مجتہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ہم مسئلہ لیں گے تو شارع کی نص سے، اور اگر وہ مسئلہ مجتہد فی ہو، اختلافی ہو، اس میں اجتہاد کو دخل ہو، تو پھر کہتے ہیں کہ امام مجتہد سے مسئلہ لیں گے۔ احادیث صحیحہ مرفوعہ محکمہ کے مقابل بعض ضعیف قصے یا محتمل واقع یا متشابہ پیش نہیں ہو سکتے۔ ہر عاقل جانتا ہے کہ صحیح کے سامنے ضعیف، متعین کے آگے محتمل، محکم کے حضور متشابہ واجب الترک ہے۔ پھر کہاں قول، کہاں حکایت فعل، پھر کجا محرم کجا مبیح، ہر طرح یہی واجب العمل، اسی کو ترجیح۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ نے اپنا عقیدہ اور منہج بیان کر دیا کہ ہم نے اسلام اور سنیت کا دفاع کرنا ہے۔ جس کسی کا قول اسلام اور سنیت کے خلاف دیکھیں گے، اس کو ہم ہرگز تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب صوفیہ کی عبارات کے حوالے سے کسی جگہ پہ گفتگو آئی اور مسئلہ چلا تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے اس پر واضح اور دو ٹوک انداز میں موقف شریعت کی بالادستی کو بیان کرتے ہوئے بیان کر دیا۔ یہ جلد نمبر 22 فتاوی رضویہ کی اس صفحہ نمبر 515 پہ لکھتے ہیں، اکابر اولیاء اعظام رضی اللہ تعالی عنہم کے ارشادات کثیرہ سے ثابت کیا ہے کہ شریعت مطہرہ سب پر حجت ہے، اور شریعت مطہرہ پر کوئی چیز حجت نہیں۔ شریعت ہی حجت ہے، شریعت کے اوپر کسی کا کوئی قول حجت نہیں ہے۔ حضرات اولیاء جن کی ولایت ثابت و محقق ہے، ان سے جو قول یا فعل یا حال ایسا منقول ہو کہ بظاہر خلاف شرع مطہر ہو، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے اولاً اگر وہ سند صحیح و واجب الاعتماد سے ثابت نہیں، جو قول شریعت کے خلاف ہو اور وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، تو فرماتے ہیں ناقل پر مردود ہے، جس نے نقل کیا اس پر رد کر دیں گے کہ اس قول کے لئے جو ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اور دامن اولیاء اس سے پاک،
فرماتے ہیں ہم اولیاء کے دامن کو پاک سمجھیں گے, اس قول کو مردود قرار دیں گے. پہلی بات تو یہ دیکھیں گے, اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے ثابت کہ وہ قول صحیح سند سے ثابت ہے, تو فرماتے ہیں اگر بثبوت معتمد ثابت ہو اور گنجائش تعویل رکھتا ہے, تعویل واجب, ثبوت تو ہے لیکن اس میں تعویل ہو سکتی ہے, تو کہتے تعویل کریں گے. اور مخالفت مندفع, اولیاء کی شان تو عرفہ ہر مسلمان سنی کے کلام میں تا حد امکان تعویل لازم ہے, اور اگر تعویل بھی نہ ہو سکتی ہو تو کہتے ہیں اگر تعویل ناممکن مگر محتمل ہو کہ وہ کلام ان کے مناسب رفیع ولایت و امامت تک پہنچنے سے پہلے کا ہے تو اسی پر عمل کریں گے. یعنی وہ قول ثابت بھی ہے لیکن ان کے ولایت کے مقام پر پہنچنے سے پہلے کا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ پہلے کی بات ہے. رابعاً یہ بھی ناممکن ہو تو جن کی ولایت و امامت ثابت و متحقق ہے ان کے ایسے فعل کو افعال خضر علیہ السلام کے قبیل سے ٹھہرائیں گے, اور ایسے کلام کو متشابہات سے کہ نہ کہ ان پر تان کریں نہ اس سے بحث, اور گمراہ ہیں وہ کہ متشابہات کا اتباع کریں. کہتے ہیں بہر صورت معتبر شریعت ہے, اور جو ہے نا وہ جو حجت ہے وہ شریعت ہے, شریعت کے مقابلے میں کسی کا کوئی قول حجت نہیں ہے. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر اہل سنت و جماعت کی جو خدمات آپ نے سر انجام دی ہیں, بحمد تعالیٰ آپ کی کتابوں کی صورت میں, تصنیفات کی صورت میں آپ کا جو علمی سرمایہ ہے وہ بحمد تعالیٰ ہمارے پاس موجود ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ اہل سنت و جماعت کے ایک عالم اور امام تھے اور 14ویں صدی کے مجدد تھے.